इस वक्त दुनिया भर के लेजेंड्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं और वो है लेजेंड्स क्रिकेट के। वहाँ पर इस वक्त वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स चल रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो उस जंग के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी एक दूसरे के खिलाफ बोले, अदाकार भी बोले और क्रिकेटर्स भी बोले। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने भी भारत के खिलाफ जो है वो कुछ अल्फाज बोले थे, जिस पर इंडियन प्लेयर्स जो है वो काफी नाराज नजर आए। वो मौजूदा हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कोई चीज़ सोच से हटकर नहीं है। ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो इन लोगों को पहले ही ये पता था कि पाकिस्तान टीम के साथ इनका मैच है, उसमें शाहिद खान अफरीदी भी मौजूद है, अनाउंस हो चुकी है, तो आप पार्टिसिपेट ही ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर के लेजेंड्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं और वो है लेजेंड्स क्रिकेट के। और क्रिकेट के लेजेंड्स की बात करें तो इस वक्त बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है वो इकट्ठे हैं और वहाँ पर इस वक्त वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स चल रही है। नाज़रीन, ये वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड जो है वो 18 जुलाई से शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका जैसे बड़े नाम जो है वो इसमें शामिल हैं। और इस चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स की खासियत ये है कि दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और वो रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें जो है वो लोग दोबारा देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ये मैच खेलते हैं। लेकिन अब इस चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में सबसे बड़ा मसला जब क्रिएट हुआ कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो उस जंग के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी एक दूसरे के खिलाफ बोले, अदाकार भी बोले और क्रिकेटर्स भी बोले। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने भी भारत के खिलाफ जो है वो कुछ अल्फाज बोले थे, जिस पर इंडियन प्लेयर्स जो है वो काफी नाराज नजर आए। और जब आज यानी 20 जुलाई को इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लेकिन इंडिया के 5 प्लेयर्स ने जो है वो मैच खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर इस मैच में शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो वो इस मैच में जो है वो नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स की जो इंतजामिया है उन्होंने आज का मैच मंसूख कर दिया है। नाज़रीन, ये वजह क्या है, क्यों ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इसमें शामिल जिन्होंने शाहिद अफरीदी के साथ मैच खेलने से इनकार किया? हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेख इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइएगा, वैसे तो क्रिकेट पर गहरी नजर रखते हैं और हर वक्त आपका काम, आप दुनिया भर में घूमे फिरे हैं, तो क्रिकेट के हवाले से तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, इसमें तो आपने खुलकर खेलना होता है, कोई जात, कोई मुल्क, कोई चीज आपने नहीं देखनी होती। तो भारत के जिस तरह हुक्मरानों में जैसे मोदी सोच पाई जाती है, वैसी ही इंडियन प्लेयर्स में जो है मोदी सोच जाहिर हो रही है अब। तो आप क्या समझते हैं, और पहले ये बताएं कि ये मैच क्यों नहीं हो पाया, इस पर जरा अपनी रहनुमाई फरमाएं, क्या है? बहुत शुक्रिया आबाद साहब कि आपने इनवाइट किया अपने व्लॉग में। तो आपने दुरुस्त कहा जिस तरह इंट्रो में कि गेम कोई भी हो, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, वहाँ पे मजहब, मसलक, फिरके, कंट्री, रंग, नस्ल, किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है जो खेले हैं वो जोड़ती हैं, वो बिखेरती नहीं है, वो अलहदा नहीं करते, लोगों को जुदा जुदा नहीं करते, बल्कि दिल मिलाती हैं। तो ये इंडियन जो है, हमेशा से ये आपने देखा होगा कि अगर इंडियन की पूरी आवाम की बात कर ली जाए, चाहे वो फनकार हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, वो किसी भी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनमें बहुत ज्यादा सोच अच्छे लोगों की है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं, फनकारों में भी, क्रिकेटर्स में भी, हॉकी प्लेयर्स हो, कोई भी हो, तो उनमें अच्छे लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में घुला मिला जाए, खेलों को फ़रोग हो, दोस्ती के रिश्ते कायम हो और लोगों के जो सकाफत है उसको देखा जाए। लेकिन ये जो चीज़ सामने आई है, इसमें बड़े हैरान कुन तौर पर ये एक चीज़ है। लेकिन जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, जो मौजूदा हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कोई चीज़ सोच से हटकर नहीं है। ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मुझे अब ये बताएं कि अगर इनको ये पता था
دامن شیکر اچھا پلیئر ہے، ہربھجن ہے، یوسف پٹھان ہے، عرفان پٹھان ہے، 2 مسلمان ہیں، ایک سکھ ہے، ایک ہندو ہے. تو اگر ان لوگوں کو پہلے ہی یہ پتا تھا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کا میچ ہے، اس میں شاید خان افریدی بھی موجود ہے، دیگر فنوت ہو چکی ہے، تو آپ پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں. اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میچ ہے، وہ میدان میں اتریں گے. شاہد افریدی وہ ایک چھوٹا نام نہیں ہے، پاکستان کے سابق کپتان ہے، پاکستان کے لیے فتوحات میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. تو ان کا یہ جو شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا ذرا، ظاہری بات ہے یہ تو سپورٹس ہے، ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حملہ تو پاکستان پر ہوا تھا. جی پاکستان پر ہوا تھا، پھر پاکستان نے ریٹیلیشن کی، اس کا جواب دیا، اور اس جواب کے بعد بھی آپ انڈین پلیئرز جو ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں. میں آپ سے 110 ٹائم جو نا سہمت اس بات پہ کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ اٹیک انڈیا نے خود کیا. وہ تو ہمارے جو جوان ہیں فوج میں یا جو ہماری پوری قوم ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی. ہمارے جو شہین ہیں وہ اڑے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے تھا. اگر ٹرمپ درمیان میں نہ آتے تو شاید رزلٹ کیا ہوتا. تو یہ تو پاکستان کا بہت جلد انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا، جو قوم کی بھی آواز ہے تو انہوں نے روک دیا. ادروائز پتہ نہیں ہمارے شہینوں نے، ایئر فورس نے، آرمی نے، نیوی والوں نے کیا کر گزرنا تھا ان کے ساتھ، سارے صاحب ہی چپتا کر دینے تھے. اب یہ اگر شاہد خان افریدی نے قوم کی آواز بن کر، یہ شاہد خان افریدی کی اکیلے کی آواز نہیں تھی، یہ پوری قوم کی آواز تھی، آپ کی آواز تھی، میری آواز تھی. تو انہوں نے درست ان کا موقف تھا کہ یہ آرمی نے جو عمل کیا ہے، جو بہادری کا جو کارخواہ نمایاں سر انجام دیا ہے، جس طرح ایئر فورس کے جوانوں نے فضاؤں پہ قبضہ کیا ہے، جس طرح نیوی نے پانیوں میں جا کے گھس کے انڈیا کی دھوڑیں لگوائی، ان کی جرت نہیں پڑی کہ وہ اس حصے میں داخل ہو سکے پاکستان کے. تو جو ان کے جواب تھے، جو ان کا بیان تھا، ان کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں شاہد خان افریدی کے. تو ان کا یہ عمل بالکل بلا جواز ہے. یہ جو منتظمین ہیں ان کو ان کے خلاف نوٹس لینا چاہیے، اور یہ ان کا گند ہے، یہ ان کے دماغوں میں مودی سوچ ہے، گودی سوچ ہے. گودی میں بیٹھے ہوئے جس طرح ان کا میڈیا کر رہا ہے، پہلے فلر چھوڑ دینا، بعد میں کہنا ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی، تاکہ ان کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آ جائیں. لیکن خوش قسمتی ہماری کیا ہے، یہ تو ویسے بھی فرینڈلی میچ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ملک کا نام تو نہیں ہوتا. نہیں ملک کا نام نہیں، فرینڈلی ضرور ہوتے ہیں. ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، یہ جو ایونٹ ہے بڑا ایونٹ ہے، وہاں پہ کروڑوں ڈالرز لگے ہوئے ہیں، انویسٹ کیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے. تو یہ سوچ لے کے یعنی کہ پاکستان میں ہم نے نہیں جا کے کھیلنا، جیسا کرکٹ ٹیم کی کرتی ہے، پاکستان ادھر آئے تو ہم سینے کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے، دبئی میں کھیلیں گے تو ہم کھیلیں گے. تو باقی ٹیمیں ان سے پوچھیں کہ ان کی جو تاش کھیلنے والی ٹیم وہ ادھر کیوں آتی ہے، ان کی والی بال کی ٹیم ادھر کیوں آتی ہے، ان کی کبڈی کی ٹیم پاکستان کیوں آتی ہے، ان کی دیگر ٹیمیں کیوں آتی ہیں، ان کو کیوں نہیں روکتا مودی، کیوں نہیں روکتا؟ کیا وہ انڈین نہیں ہے؟ وہ آگے اب میچز ہونے جا رہے ہیں، جو ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے، اس سے بھی انڈیا کھیلنے سے انکار کر سکتا ہے. انڈیا کھیلنے سے انکار کرے نہ کرے، جس طرح محسن نقوی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، جس چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ فارمولا کے تحت ہوئی، تو اب یہ ایشیا کا بھی ہائیبرڈ فارمولا کے تحت ہی ہونا ہے. جو T20 وومن ہونے جا رہا ہے اس کے میچ بھی پاکستان نے سری لنکا میں کھیلے ہیں. انڈیا انکار کر سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں کھیلیں گے، تو نہ کھیلے گا تو پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ انڈیا کو خود 2 پوائنٹ بھی ملیں گے، پیسے بھی ملیں گے، سارا کچھ ہی ملے گا. تو نقصان انڈیا خود نقصان ہے. پاکستان کب گر جا رہا ہے، مر جا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے. پاکستان کی سوچ صرف یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا میں کھیلتے ہیں تو انڈیا پاکستان میں کھیلے. وہ پاکستان نہیں کھیل رہا تھا، پاکستان نے بھی انکار کر دیا ہے. کیا وعدہ کرتے ہو کہ ہم پاکستان میں آ کے کھیلیں گے، منہ کر جاتے ہو. آپ کہتے ہو ہم سیریز کے، لیکن آپ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہائیبرڈ فارمولا چلے گا 3 سال کے لیے، دونوں ملکوں کی محروم رہے گی. لیکن اس کی وجہ صرف مودی سوچ ہے، اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں. پاکستان تو ہمیشہ دیدہ دل فرش راہ کی ہوتے ہیں تاکہ وہ آئیں پاکستان کی قوم کرکٹ دیکھے، پوری دنیا کو اس کو انجوائے کرے، لیکن ان کی سوچ ہی چھوٹی ہے. صاحب یہ تو انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کی، اب بات کرتے ہیں پی سی بی کی. پی سی بی کے حوالے سے کچھ دوست بھی ملے مجھے، اور یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو اس وقت پی سی بی کے حالات ہیں بالکل اس سے طرح لگتا ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر کوئی پی سی بی کے خلاف بات کرے، کوئی سوال چپتا ہوا کر دے، یا پھر کسی سوال کے دوران کوئی انٹرپٹ کر دے، یا پھر کوئی ایسا سوال کھڑا کر دے جو پی سی بی جواب دینا نہ چاہتی ہو، اس کا کارڈ بین کر دیا جاتا ہے، کارڈ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی پی سی بی میں انٹری بند کر دی جاتی ہے. یہ کیا سوچ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی سی بی میں اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے؟
دیکھیے بات ہے صاحب بڑا اچھا کوشچن کیا ہے اور یہ بڑا ناپ تول کے اس کا جواب دینا پڑے گا چونکہ میں بھی ایک سپورٹس سپورٹر ہوں، میرے بھی وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. گزشتہ 20-25 سال سے میں ایکریڈیٹڈ ہوں پی سی بی کا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بالکل افواہیں ہیں، 110% اس میں بالکل بھی ایمانداری اور سچائی والی بات نہیں. اگر یہ کہا جائے 10 سے 20% اس میں دال میں کچھ کالا ہے تو اس حد تک تو میں اتفاق کروں گا. 80% 90% میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں وہ بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں نیوز ون کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں، آپ ہو، ہم ایک ادارے کو کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں، کیا ہمارے ادارے میں کوئی ڈائریکٹ اندر آ سکتا ہے؟ جب کسی نے آنا تو اس نے فون کرنا ہے، ہم نے ادھر بتانا ہے، انٹری کروانی ہے، ہم اندر لے کے آئیں گے، ایک خاص مخصوص جگہ وہاں تک بیٹھیں گے. ایک تو انہوں نے یہ کلچر بدل دیا ہے. ایک ٹائم تھا ہم اندر ہر کمرے میں چل جاتے تھے، چیئرمین کے ڈور پہ پہنچ کے نوکر کے اندر جا کے بیٹھ کے بات کر لیتے تھے. اب وہ سلسلہ ایک بالکل جس طرح کارپوریٹ ایک ادارہ ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے. ایس او پیز ایک ڈیکورم بنایا ہے تاکہ اس کی عزت ہو. یہ نہیں کہ اندر آ کے چائے بھی میں جا کے پیوں، میں سارا کچھ کروں، ان کی فائلیں بھی دیکھوں، فائلوں دیکھنے کے بعد کھانا شانا کھاؤں، ہلوائی کروں اور آ کے میں 4 خبریں دے دوں الٹی سیدھی کر کے، نہ اس میں اس کا میرا ورشن ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو یہ نمبر ون نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب ان کی سوچ یہ ہے، پی سی بی کی سوچ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے ایس او پی یا ڈومین رکھا نا ایک جرنلسٹ کا، ایک کیمرہ مین کا، وہ حدود کراس نہ کرے. اب جو بندہ حدود کراس کرے گا تو وہ ہم مجاز اتھارٹی ہے، پی سی بی کا کہنا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو جب میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک اینکر بن کر جس طرح بجلی کی تار پہ بیٹھ کے کوا شیر کو گالیاں دینا شروع کر دے تو اس نیچے آنا ہی نہیں ہے. اب ہم نے تو بار بار ہمارا ان سے واسطہ پڑھنا ہے تو ہم تو پکڑے جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو یہ غلط بیانی کی. آپ کے خیال میں اس وقت ٹھیک چل رہا ہے جو بھی ہے، صحافیوں کے لیے مشکلات نہیں ہے پی سی بی میں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں اس صحافی کے لیے کوئی مشکلات بالکل ایک رتی بھی نہیں ہے. جو ادارے کے لیے کام کرتا ہے اس کے اپنے ویلاگ نہیں ہے، اس کا سوشل میڈیا نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈ دوسرے صحافیوں سے ہٹ کر نہیں ہے کہ اگر میں جا کے یہ کہہ دوں، میں یہ خدا نخواستہ الزام نہیں لگا رہا کہ صحافی جا کے وہاں پہ یہ کہتا ہے، میں ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کہوں جی محسن نقوی صاحب یا عمر میر صاحب یا سی ایف او صاحب مجھے آپ ایسا کریں، مجھے فلاں جگہ پہ ٹور پہ بھیج دیں. اب انہوں نے مجھے انکار کر دیا تو میں ان کے خلاف توپے نکال لوں، گن سیدھی کر لوں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا، ایسا تو نہیں چل سکتا. یا میں یہ کہوں کہ آپ ان کو بھیج دیا، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے کراچی کے لوگوں کو، سپورٹ جرنلسٹ کو بلا لیا، لاہور کے فلاں بندوں کو اگنور کر دیا تو میں سینہ تانوں نہیں. بھائی صاحب یہ ان کا ادارہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایس او پیز طے کیے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے خبر دینا ہمارا رائٹ ہے تو خبر پر سٹینڈ کرنا ہمارا رائٹ ہے. اب یہ نہیں کہ غلط خبر دے کے میں سٹینڈ کر دوں تو اپنے دوستوں سے گلا کرنا شروع کر دوں، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، آپ مجھے سپورٹ کرو. ایسا نہیں ہے. ہاں میرے پاس اگر پروف ہے، ثبوت ہے تو پھر مجھے خود سٹینڈ لینا چاہیے، کسی کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے نہیں چلنا. یہ آخری کوسچن ہے آپ سے کہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب ہیں جو ایک خود جرنلسٹ ہیں، تو جرنلسٹ کے لیے کیا فیسلٹیز پیدا کی ہیں محسن نقوی صاحب نے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرنلسٹ کے آنے سے کوئی جرنلسٹ کو فائدہ ہوا ہے پی سی بی میں؟ دیکھیں جرنلسٹ اس لیے جرنلسٹ نہیں ہوتا کہ وہ فائدہ حاصل کرے، کہ اس کا جو سوچ ہی ہے یہاں میں کرکٹ بورڈ جاؤں، آگے پھولوں کو ہارلے کے بندہ کھڑا ہو، بعد میں مجھے لنچ ٹائم لنچ کرا دے، بریکنگ نیوز مجھے دے دے. نہ تو وہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک صحافی کو یہ سوچ رکھنی چاہیے. دیکھیں آپ جاؤ جس سے ملنا ہے ٹائم کرو اس کے ساتھ. چیئرمین صاحب اگر ٹائم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو ورنہ میں یہ تو نہیں کہ مرے جا رہے ہیں. اگر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں، وہ ایک ٹائم میں وزیر داخلہ بھی ہیں، اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ پی سی بی بھی چلا رہے ہیں، ایشین کرکٹ کونسل کے بھی سربراہ ہیں، تو وہ مجھے ٹائم نہ دیں تو میں ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دوں. میں اسمپشن لے کے کوئی ایسے زاویوں سے، مختلف اینگل سے میں ایسی چیزیں کھڑی کر دوں جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف ہو. میں تو کم از کم ایسا نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، بالکل شیخ اجاز صاحب سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی رائے بھی دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کی اس وقت جو سوچ ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے اور اس پر جو ہے وہ ورلڈ چیمپئنز آف لیجنڈز کی انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اسپورٹس مین اسپرٹ یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ملک و قوم اور اپنے ذاتی مفادات کو سامنے لے کر آئیں، بلکہ اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے جو ہے وہ آگے آ کر کھیلیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو پی سی بی کے حالات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی کارڈز وغیرہ کی نہیں بند کیے جاتے، سوال کرنے کا حق ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو ٹریڈیشنل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔